प्रोड्यूसर भी, डायरेक्टर भी, एक्टर भी, राइटर भी, शायर भी, सब कुछ माशाल्लाह। कहाँ अपने आप को महसूस करते हैं कि जहाँ आप कंफर्टेबल फील करते हैं? सारी चीज़ों के अपने नशे हैं। नशे हैं। ये शोहरत भी एक नशा है। जिनको मैं अब अपना उस्ताद कहता हूँ, उनके ड्रामे ठीक किए तो मुझे कहते थे कि ये ड्रामों का मोची है। फैसल कुरैशी को पहली बार थिएटर कराया, फिर टीवी कराया, आज माशाल्लाह वो इसी तरीके से फहद मुस्तफ़ा। कमी महसूस की गई है कि कोई एकेडमी होनी चाहिए इसके ऊपर? कहीं लोग ये ना कहें कि यार इतना अच्छा आर्टिस्ट और इतना अच्छा करने वाला और सिखाने समझाने वाला अब जो है वो ये पैसे कमाने के लिए ये काम करने लग गया है, तो वो फिर ये सोच करके मैं रुक गया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दी सेलिब्रिटी में आज मैं एक ऐसे खूबसूरत अदाकार से गुफ्तगू करूँगा। मैं इसलिए खूबसूरत कहता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत अदाकारी करते हैं और पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं वो किस तरह इस तरफ आए अदाकारी के मैदान में और वो किन से मुतासर थे, और इसके साथ साथ ये कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान ड्रामा के लिए। मेरी मुराद है आज के मेरे बहुत ही प्यारे मेहमान ज़ुल्करनैन हैदर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया और देखने वालों को शुक्रिया, आपने बुलाया, मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ज़ुल्करनैन, आपको मैंने बहुत ड्रामों में देखा और कॉमेडी करते हैं माशाल्लाह। बंद कर दूँ? नहीं, ज़रूर कीजिए। कहने का मकसद ये है कि ये सब कुछ किस तरह से हुआ? क्या कोई बचपन से शौक़ था या कोई हादसाती तौर पर आ गए, या कहते हैं ना मैं बचपन से कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, आपने क्या सोचा था कि मैं अदाकार बनूंगा, या हादसा था कि आप अदाकारी की तरफ आ गए? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। एक्टिंग का बचपन से शौक़ था, तो घर से तो वही मुराद बनने के लिए निकले थे और कोई लेता नहीं था। तो फिर हम कुछ दोस्त, मैं इससे पहले अगर ये बताऊं आपको कि बेसिकली मेरा ताल्लुक़ अटक से है। मेरा जो आबाई गांव है वो अटक है और मेरी पैदाइश है रावलपिंडी की, लेकिन मेरी सारी एजुकेशन जो है फर्स्ट से लेके यूनिवर्सिटी तक वो कराची यूनिवर्सिटी। मैं यही आपसे सवाल करने जा रहा था कि मैं आपको एक कराची का एक्टर समझता हूँ, जैसे कराची बॉर्न एक्टर होते हैं, कराची में पैदा हुए वहीं एक्टिंग करते हैं, लेकिन जो आपने तारुफ कराया अटक, रावलपिंडी और फिर कराची, ये सब कुछ कैसे हुआ? अच्छा, माय होम स्टेशन इज़ कराची टेलीविज़न, कराची रेडियो, कराची थिएटर। पहला प्ले आपका कराची। और मैंने गुजारिश की ना कि कराची सारा, मेरी एजुकेशन भी और लड़कपन, बचपन और जवानी भी कराची। बट माई रिकग्निशन इज़ बलोचिस्तान, मेरी जान, कोयटा टेलीविज़न। तो बच्चों का प्रोग्राम कोशिश और फिर छाँव, अलकमूनिया में तो ऐसा नहीं होता। तो वो उस वक्त आपने याद दिलाया तो मुझे याद जी। तो वो उस वक्त मैं कोई था 23-24। तो ये बात कर रहा हूँ मैं 84 की। लेकिन अब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह शोबिज़ में हो गई है और रिहाइश मेरी लाहौर में है और मुल्तान क्या, और यानी आप पक्के लाहौरी हैं, रहने वाले, यानी लाहौर के रहने वाले, अब भी लाहौर में और पहले भी लाहौर में रहते थे? नहीं, मैंने तो बताया पिंडी से। हाँ जी, अटक, फिर पिंडी, फिर उसके बाद कराची, कराची के बाद कोयटा, कोयटा के बाद फिर लाहौर। अब लाहौर में ही? अब लाहौर मुसलसल हूँ, काफ़ी अरसे से शूटिंग के लिए कराची जाते हैं। शोबिज़ तो सारा कराची चला गया, तो आप लाहौर में क्यों हैं? लाहौर से कोई ख़ास उनसीयत है या लाहौरी कबाब टिक्के खाने का शौक़ है आपको, क्या मसला है? नहीं, वो ये था कि उस वक्त कराची में कुछ हालात बीच में कुछ बेहतर नहीं थे। तो काम ज़्यादा हमारा लॉलीवुड तो यही है ना। सही है। तो इंडस्ट्री भी यहीं, थिएटर भी यहीं और रेडियो भी यहीं और टेलीविज़न भी यहीं। तो फिर यहाँ हम आते थे, फिर चले जाते थे, फिर आते थे, फिर चले जाते थे, फिर हम आ ही गए यहाँ। तो जब हम यहाँ आए तो काम चला गया कराची। तो अब कराची चले जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी घर है, रावलपिंडी में भी घर है। तो कहने का मकसद ये है कि
میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں اس وقت جب میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں کسی ایک صوبے کا نہیں پورے پاکستان کا نمائندہ ہوں، اور پورے پاکستان کا، اور پاکستان سے باہر بھی پھر ناروے میں اپنا سیریل کیا جو کہ فرسٹ ایشین، ان کے پیپرز میں جو انٹرویو آیا ہے کہ جی وہاں پر کوئی انڈین فلم بھی نہیں بنی، صرف بادشاہ فلم کے 2 گانے شوٹ ہوئے ہیں، تو میں فرسٹ ایشین ہوں جس نے پوری شوٹ وہاں کی. اور پھر مینی ٹائم تھیٹر امریکہ، پھر لندن، اور پھر بلم 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 بلم، پھر سارے دنیا میں. اچھا رکن بھائی، آپ کا پہلا ڈرامہ، پہلی ٹی وی اپیرنس، کیا اس وقت خیالات تھے، کیا احساسات تھے؟ کیونکہ مجھے بھی یاد ہے جب میں نے ایک پہلا ڈرامہ کیا تھا تو مجھے آج تک اس کے وہ جملے یاد ہیں 2-3. تو آپ نے جب پہلی اپیرنس کی تو کیا آپ کچھ، جیسے ایک ہوتا ہے نا آدمی کہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا، یا ایسے بندہ سوچتا ہے کہ یار کتنا مشکل ہے، کیسے ہوگا یہ، کیا آپ ایٹ ایز کر گئے، یا آپ کو کیا لگا؟ واٹ ور یور فرسٹ ریئیکشن؟ وہ جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا نا، اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ بات کہ ایکٹنگ کا شوق تھا. تو پھر ہم نے کہا کہ کچھ دوست ملے تو ہم نے کہا کہ جی تھیٹر پہلے کریں. تو تھیٹر کے لیے جو ہے وہ کیا، تو پھر تھیٹر کا اسکرپٹ نہیں مل رہا تھا، تو دوستوں نے کہا کہ تم بہت اچھا بولتے ہو، تم لکھ لو خود ہی. اور میں نے خود ہی لکھ لیا. پھر ہم ڈائریکٹر ڈھونڈنے لگ گئے. پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ جو ڈائریکٹر آپ نے لیا ہے اس کی تو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ ہمیں زیادہ اچھا سمجھاتے ہو. سارے نئے تھے بچے اس وقت، یہ 8th کلاس کی بات ہے. تو ہم نے پھر وہ رائٹنگ بھی کرنی پڑ گئی، پھر ڈائریکشن بھی دینی پڑ گئی. تو شوق تو ایکٹنگ کا تھا، تو وہ ایکٹنگ بھی کی. وہ الحمدللہ فرسٹ پلے ہمارا جو ہے بہت ہی کوئی نام یاد ہے اس کا؟ کیا آئے دن بہار کے. آئے دن بہار، آئے دن بہار کے. واہ. تو وہ پھر کیا، اور پھر اس کے بعد تھیٹر کرتے رہے، اور تقریباً 5 سال کی جو ہے وہ تھی. پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن پہ جاتے تھے، تو ٹیلی ویژن کے گیٹ پہ 1 سال 1.5 سال کھڑے رہے. اندر نہیں جانے دیتا تھا کوئی. پھر اندر گئے تو پھر پروڈیوسر کے کمرے میں نہیں جانے دیتا تھا کوئی. پھر پروڈیوسر کے کمرے میں گئے تو پھر وہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو تھیٹر کے آرٹسٹ ہیں. تو پہلے کئی سارے لوگوں کے، جن کو میں اب اپنا استاد کہتا ہوں، ان کے ڈرامے ٹھیک کیے. تو مجھے کہتے تھے کہ یہ ڈراموں کا موچی ہے، یہ ڈرامے ادھر کو لو ٹھیک کرا لو. تو پھر میں یہ ایکسرسائز ہوئی. تو جب پہلا ڈرامہ جو ملا تو اس میں کوئی قباحت نہیں تھی، مطلب کوئی پریشانی نہیں تھی، آسانی سے ہو گیا، آسانی سے ہوا. اچھا، آپ پروڈیوسر بھی، ڈائریکٹر بھی، ایکٹر بھی، رائٹر بھی، شاعر بھی، سب کچھ ماشاءاللہ. کہاں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ جہاں آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ یار یہ ہے میرا مرتبہ، مجھے اس میں ایکسل کرنا چاہیے، یا آپ ہر فن مولا؟ ساری چیزوں کے اپنے نشے ہیں. نشے ہیں. یہ شہرت بھی ایک نشہ ہے، مزہ ہے. جب آپ پر انگلی اٹھ جاتی ہے، یہ باسط خان رات ڈرامہ ہم نے دیکھا، وہ یہ تو ایک اندر سے مزہ آتا ہے نا یار. اچھا جہاں کوئی نہیں پہچانے تو وہاں بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ یار کوئی پہچان کیوں نہیں رہا. اچھا جہاں بہت پہچانتے ہیں وہاں پھر آدمی تنگ آ جاتا ہے. تو یہ ایک عجیب سی وہ ہے. اچھا ذوالفقار، ایکٹر بھی ہیں آپ ماشاءاللہ، رائٹر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں. اچھا ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، اسٹیج ہے، ان سب کی اپنی اپنی منازل ہیں. آرٹسٹ کس چیز سے زیادہ سیکھتا ہے، ریڈیو سے، ٹی وی سے، یا فلم سے؟ پہلے زمانے میں جو بیسک ہوتی تھی وہ تو ریڈیو سکھاتا تھا، یا میں نے اپنی جو بڑے بڑے لوگوں نے کام کیا. مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ تھیٹر کرنے کے بعد اور ٹیلی ویژن کرنے کے بعد میں نے پھر ریڈیو جوائن کیا. اس وقت ریڈیو اسٹریسز، پازز اور الفاظ اور انداز، اتار چڑھاؤ، کس طریقے سے کیا کرنا ہے، کیونکہ مائک سے ہی آپ نے کھیلنا. تو ایکسپریشن تو وہاں بھی دیے جاتے ہیں، لیکن وائس ایکسپریشن جو ہوتا ہے وہ اس سے کھیلنا ہوتا ہے. اس سے کھیلنا ہوتا ہے. وائس وہاں سے بنتی ہے، ریڈیو سے آپ کی. وہ ٹریننگ ملی ریڈیو سے. اسٹیج سے ہمیں ملا کانفیڈنس. ہاں، لوگوں کی آنکھوں میں اب ایک کیمرہ ہوتا ہے یا 2 کیمرے ہوتے ہیں، اسپونٹینیس ریئیکشن آ رہا ہے آپ کا. وہاں سے اسی وقت آپ کو فوری جو ہے وہ اچھی بات کی یا اچھا پرفارم کیا آپ نے تو آپ کو رسپانس آیا تالیوں کی شکل میں. تو وہ جو تالیاں بجتی ہیں نا ذہن کے اندر، یہی نشہ ہے. یہی نشہ ہے. تو پھر آرٹسٹ کیا تھا، یار مجھے بڑی کلیپ ملی، آج مجھے 6 دفعہ کلیپ ملی، ایسی کلیپ ملی کہ یادگار کر. پھر ٹیلی ویژن، اور ٹیلی ویژن کے بعد پھر فلم. ظاہر بڑی اسکرین ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے فلم کی. تو فلم بھی کی، اپنی بھی پلان کی،
بدنصیبی رہی کہ فلم میں اتنا نہیں کر سکا، لیکن ابھی بھی پلان کیا ہوا ہے فلم، میں نے پیپر ورک اس کا کمپلیٹ کیا ہوا ہے اور سارا کچھ ریڈی ہے، تو جس وقت بھی موقع ملا۔ اچھا رکنہ بھائی ایک بات بتائیے کہ یہ ہمارے یہاں ایک زمانے میں اسٹیج پہ بڑے اچھے ڈرامے ہوتے تھے، الحمرہ آرٹس کونسل میں ہوتا تھا، باغ جناح میں ہوتا تھا، کراچی میں آپ کے بڑے اچھا اسٹیج کے ماشاءاللہ ڈرامے ہوا کرتے تھے، لاہور میں جمیل بسمل ہوتے تھے بڑے اچھے، وہ کیا بات ہے، یعنی اسٹیج پہ ہی آدمی لرن کرتا تھا، سیکھتا تھا آگے، جب الحمرہ میں تھے تو وہاں جا کر دیکھتے تھے لوگ ڈرامہ اور آرٹسٹ سیکھتے تھے اس سے آگے۔ اب تو جو کامیڈی ہے وہ سب ٹی وی پہ چلی گئی ہے، رات 11 بجے 12 بجے سب لوگ وہاں چلے جاتے ہیں، تو اب کہاں سے سیکھتے ہوں گے کہ یہ کامیڈی کیسے کرنی ہے یا اسٹیج سے کس طرح بڑا اچھا ایکٹر بننا ہے؟ اب تو وہ بات نہیں رہی پہلے والی۔ میں نے جب شروع کیا تھیٹر، اور تھیٹر کے بعد پھر معین بھائی ہماری ٹیم میں ہوا کرتے تھے، اور جاوید شیخ صاحب جو ہے وہ اپنی ایک پہلی فلم کے بعد پھر انہوں نے ان سے دوستی ہوئی، تو پھر ہم دونوں پارٹنرشپ میں ایز پروڈیوسر تھیٹر بے انتہا کیا، کراچی میں، پھر راولپنڈی میں، اور پھر مختلف جگہوں پہ، تو وہ پھر باقاعدہ ٹیم کی طرف سے ہماری ٹیم بنی ہوئی تھی تھیٹر کی، جس میں عمر شریف صاحب بھی تھے، جس میں اسماعیل طارہ، زیبا شناز، شہزاد رضا وغیرہ وغیرہ، بہروز سبزواری، اور طلعت اقبال صاحب جو ہمارے پرانے آرٹسٹوں میں سے، کیا بات، تو یہ ہماری ٹیم، سلیم ناصر صاحب، ہو تو یہ ایک ہماری ٹیم بن گئی، اور ہم پھر مختلف کرتے رہے، تو وہ ہماری ایک ٹریننگ بھی رہی اور ایک سارا سلسلہ بھی رہا۔ اب اس وقت کے جو پلیز تھے میرے استادوں میں سے، ہم نے ان کے ساتھ کام بھی کیا، اطہر شاہ خان صاحب ہو گئے، یا کمال احمد رضوی صاحب ہو گئے، یا اسی طریقے سے اور بہت سارے۔ یہاں پر جب پنجاب میں امان اللہ صاحب کے استاد تھے، کیا بات تھی، کیا بات، اور ان کے استاد تھے اقبال افندی صاحب، تو مجھے ان کے ساتھ بھی کام کرنے کا شرف ہوا۔ پھر امان صاحب ہمارے دوستوں میں سے، سہیل احمد صاحب کو الحمدللہ انٹروڈیوس میرے ڈرامے سے ہوئے، تایا فخری ہوا کرتے تھے، فخری احمد صاحب، فخری احمد صاحب، وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تیرا اسکرپٹ چاہیے میں نے کہا یہ لیجئے آپ، انہوں نے اسکرپٹ کیا، پھر مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ یار ڈرامہ شروع ہو رہا ہے، تیرے ریہرسلاں ہو رہی ہے نا لاہور سے، تے اگر آ جا، تو میں اتفاق سے آ رہا تھا، تو میں آیا، تو پھر انہوں نے کہا، میں نے کہا یہ والے رول کے لیے کس کو کیا؟ انہوں نے کہا بچہ نواں آیا ہے، تو وہ سہیل احمد تھے، سہیل احمد۔ اسی طریقے سے جب میں گیا ہوں ملتان ڈرامہ کرنے کے لیے، تو گاڑی کا کچھ ہو گیا تھا کوئی، تو وہ ایک بچہ ملا اور بڑی اس نے وہ سارا کچھ کیا، یہ وہ سارا، اس نے کہا کہ میں نے بڑا شوق ہے جی، تو میں نے کہا میں تو لاہور کرتا ہوں یا پنڈی کرتا ہوں یا کراچی کرتا ہوں، کہنے لگے جی جتنے کو ہوگا میں آج منگا۔ میں نے اس کا نمبر لے لیا، میں نے اسسٹنٹ سے کہا نمبر نوٹ کر لو، نمبر نوٹ کر لیا۔ اس بچے، اس وقت کے بچے اور اس وقت کے لڑکے اور آج کے بادشاہ، اس کا نام ہے افتخار ٹھاکر۔ تو اسی طریقے سے فیصل قریشی کو پہلی بار تھیٹر کرایا، پھر ٹی وی کرایا، آج ماشاءاللہ وہ، اسی طریقے سے فہد مصطفیٰ، اسی طریقے سے باطن فاروقی ہمارے پشتو کے پی کے سے تعلق ان کا، اسی طریقے سے جہانگیر جانی، جہانگیر خان فلموں والے، اسی طریقے سے اب میں نام لوں گا تو بے انتہا۔ لیکن ایک بات بتائیے کہ یہ جو ہمارے ہاں کسی قسم کی کوئی اکیڈمی جو کہ اداکار بناتی ہو یا ان کو تربیت دیتی ہو، جس طرح ہندوستان میں اکیڈمی ہے، نصیر الدین شاہ صاحب سے بڑے بڑے لوگ ہیں اور بھی بڑے ایکٹر ہیں، وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے فلانی اکیڈمی سے ٹریننگ لی اور اس کے بعد آئے۔ ہمارے ہاں جو بھی ہے اپنا شیشہ میں چہرہ دیکھتا ہے کہ میں اچھا لگتا ہوں، وہ کہتا ہے میں ایکٹر بن جاؤں گا۔ تو کیا آپ نہیں محسوس کرتے کوئی اس کی کمی محسوس کی گئی ہے کہ کوئی اکیڈمی ہونی چاہیے اس کے اوپر؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، یہ سوال کم ہوتا ہے۔ ویسے تو میں جو اسکول لیول پہ جو جب بھی کبھی مجھے بلایا گیا میں گیا ہوں، اور بچوں کو جج ہی بنتے تھے نا، تو بیٹھ کے نمبر دے دیے، تو بڑے بڑے ٹیلنٹ ہمارا تو ایسا ہے بالکل کہ میں حیران ہو جاتا ہوں۔ پھر اسی طریقے سے سپیریئر یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، بیکن یونیورسٹی میں میس کمیونیکیشن کے بچوں کو لیکچر بھی دیے، اور الحمدللہ میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں نے کبھی تعلیمی ادارے سے میں نے کبھی پیسے نہیں لیے، ورنہ عام طور سے ہمارے جو باقی ساتھی ہیں اور وہ لفافہ دے رہے تھے کہ جی لفافہ ہی ہوتا ہے نا، ہاں ظاہر پیمنٹ کا، ٹوکن آف تو رسپیکٹ کہنے لگے جی یہ، میں نے کہا جی میں اسٹوڈنٹس کے اس میں نہیں ہوں، تو میرا اپنا بیٹا ماشاءاللہ کنٹریبیوشن ہے آپ کا ماشاءاللہ ایجوکیشن کے لیے ایک بہت بڑا۔
میں نے سوچا کہ میں اکیڈمی بناؤں. پھر کچھ ہمارے یہاں ہر کام کے 2 نمبری ہو جاتی ہے نا. جی ہاں. تو کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے یہاں شوبز میں ہیں جنہوں نے جعلی اکیڈمیاں کھولی ہوئی ہیں اور ان کی فیس لیتے ہیں اور وہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ یار اتنا اچھا آرٹسٹ اور اتنا اچھا کرنے والا اور سکھانے سمجھانے والا اب جو ہے وہ یہ پیسے کمانے کے لیے یہ کام کرنے لگ گیا ہے. تو وہ پھر یہ سوچ کر کے میں رک گیا ہوں. اس وجہ سے میرا دل کرتا ہے, لیکن آپ کا دل کرتا ہے کہ ہونی چاہیے. اور میری خوش نصیبی ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اور پاکستان ٹیلی ویژن کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پلیز, اور خاص طور سے میرا لکھا ہوا پلے کوشش جو ہے بچوں کے لیے تھا, وہ پونا اکیڈمی, ایک ہی اکیڈمی ہے انڈیا میں, پونا اکیڈمی میں ان کی ٹریننگ میں وہ ہمارے ایپیسوڈز دکھاتے ہیں. تو لیکن یہاں ہم نہیں کر سکے. لیکن اب جب سے یہ میس کمیونیکیشن والا سلسلہ ہوا ہے اور بچے بچیاں ہیں تو میں جا کے ان کو سکھاتا ہوں, اور اب بھی کبھی اگر کسی کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو میں. اچھا ذوالقرنین بھائی, آپ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ ایک بہت اچھے ٹیلنٹڈ کامیڈین ہیں, اور ہماری پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے یا ٹی وی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ زلفی مرحوم سے لے کے منور ظریف صاحب, رنگیلا صاحب, جی لہری صاحب, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے ننا صاحب, اور یہ جو وہ لوگ تھے جو کہ بڑے علی اعجاز صاحب, ماشاءاللہ کتنے بڑے بڑے نام ہیں یہ آگے. آپ نہیں دیکھتے کہ کچھ قحط پڑ گیا ہے کامیڈی کا آج کل کے دور میں؟ وہ جو ایک فصل تھی پک کے کھائی گئی, اب کوئی بندہ نظر ہی نہیں آ رہا ہماری. آپ نے جتنے بھی نام لیے, میری خوش نصیبی ہے کہ 1984 میں پہلی بار جب لاہور آیا کراچی سے تو لہری صاحب کے ساتھ آیا تھا. ان کا اسٹیج پلے, انہوں نے ایک ہی پلے لکھا اور کیا, لہری ان ٹربل. اب کس کامیڈین ایکٹرس سے پاکستان کے, چاہے وہ فلم کا ہو, خواہ وہ ریڈیو کا ہو, اسٹیج کا ہو, اگر آپ کو کہا جائے چوز ون, کس کو زیادہ سب سے زیادہ ہائی لائٹ کریں گے پاکستان میں؟ جو جتنی میری اسٹڈی ہے, ایک تو میں پاکستان کے سارے یہ جو فنکار بتائے میں نے, لہری صاحب ہوئے, رنگیلا صاحب ہوئے, علی اعجاز صاحب ہوئے, معین اختر صاحب ہوئے, یا ہمارے جتنے بڑے یہ جو تمام لوگ ہیں, پھر امان صاحب ہیں یا سہیل صاحب, اللہ ان سب کو زندگی صحت دے, ان سب کے ساتھ کام کیا ہے. کام کرنے کے بعد جو 2 اسکول کام کرتے ہیں جو میں نے اسٹڈی کی ہے, ہالی ووڈ میں ہے ایک جیری لوئس, میرے روحانی استادوں میں سے, اور پیٹر سیلر. یہ دونوں اسکول, پنک پینتھر اسٹرائکس اگین, کیا فلم تھی ان کی. دونوں اسکول یہ الگ ہے. پاکستان میں یہ دونوں اسکول جو ہیں وہ منور ظریف صاحب, جیری لوئس, اور لہری صاحب, پیٹر سیلر. تو یہ دونوں اسکول ہی وہی برانچز چل رہی ہیں. تو منور صاحب کے ساتھ میری بدنصیبی ہے کہ میں نہ کام کر سکا نہ ان سے ملاقات ہوئی. لیکن منور صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ خود بخود چیزیں بنا لیتے تھے اپنے پاس سے. آرٹسٹ بدی کامیڈین جو ہے نا, وہ آپ کی حص ہونی چاہیے, وہ آپ میں مزاح کی حص ہے, کامیڈی ہے, آپ سمجھتے ہیں. اسی طرح جیسے کہتے ہیں کامیاب انسان کے لیے یا ذہانت ہو یا محنت ہو, تو ذہانت میں سمجھتا ہوں ایک کامیڈین میں ہونی چاہیے. کامیڈی جو ہے وہ مزاج میں ہوتی ہے, مزاج میں. تو آپ کے مزاج میں اگر کامیڈی ہے تو پھر آپ اس کو کیش کرانا آپ کا کام ہے. تو یہی اسکول اب بھی چل رہے ہیں, وہ چاہے تھیٹر ہو چاہے وہ ہو. آپ نے سوال کیا تھا کہ جی تھیٹر اب ویسا کیوں نہیں ہے. تو اب ہمارا کوئی بھی شعبہ, میں نام نہیں لیتا کسی بھی شعبے کا, لیکن وہ پولیس ہو, وہ ہاسپٹل ہو, وہ ٹرانسپورٹ ہو, وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوں, وہ کچھ روبہ انحطاط ہے ساری ہے, وہ ہماری کرکٹ ہو, ہاکی ہو, پہلوانی ہو, ایبسولیوٹلی ساری چیزوں میں زوال پذیر ہو رہی ہے. اس کی ریزن ایک ہی ہے کہ جس کی جو جاب ہے وہ پراپر وہ اس پہ نہیں آ رہا. اب شوقیہ لوگ آ جاتے ہیں اور پھر وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, پھر ان کو فائنینسنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, تو لہٰذا وہی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہی لوگوں کو دیکھنا پڑ رہا ہوتا ہے. یہ ہے ہمارے تھیٹر کا, فلم کا, ٹیلی ویژن کے زوال کا سبب. لیکن ذوالقرنین بھائی ایک بات آپ سے پوچھوں, ہندوستان اور پاکستان یہ وہ 2 بڑے اہم ملک ہیں, اور ہم تو خاص طور پہ ہمارے آباء و اجداد رہے ہیں, اکٹھے رہے ہیں. وہاں سے ایک جو انڈسٹری ہے, دلیپ کمار, راج کپور, بڑے بڑے نام لیں, ایک سے ایک بڑے اداکار. پاکستان سے ہمارے ماشاءاللہ بڑے اداکار ہوئے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر اداکار کی, فنکار کی عزت بہت ہے. آپ دیکھیں کہ کتنے ہی اداکار ہیں جو کہ لوک سبھا یا راجیہ سبھا کے ممبر بنے ہیں.
کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی اداکار تھے, ایک واحد محمد قوی خان تھے, مجھے یاد پڑتا ہے کہ الیکشن لڑے تھے, وہ نہیں رہے. ہمارے یہاں اداکار کو وہ عزت کیوں نہیں بخشی جاتی, کیوں نہیں اس لحاظ سے؟ جو لوگ سیاست میں کام کر رہے ہیں ان کی عزت رہنے دی گئی ہے, جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ وہ تو شعبوں کی بات کی میں نے اپنے, ابھی اس میں سیاست بھی ایک شعبہ ہی آتا ہے. تو اسی طریقے سے باقی تمام لوگ, تو میں مطلب اس یہ کا کہ مطلب سیاست ہمارے یہاں گندی ہے, وہاں کی سیاست بہتر ہے انڈیا کی؟ کیا وجہ ہے کہ وہاں تو ایکٹرز بے شمار ایکٹرز ہیں وہاں کی جن کو نامعلوم ہے, تو وہ بڑے زبردست ممبر بنے ہیں وہاں, ان کو عوام نے الیکٹ کیا, ان کو وجنتی مالا کو لے لیں یا آپ ان کو لے لیں, کیا نام ہے, راجیش کھنہ کو بھی لیں, اس کے اور 2-3 اداکار. مجھے بھی آفر ہوئی صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ کے لیے. اب میں نام نہیں لیتا نہ پارٹی کا نہ کسی اور کا, میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, جو آپ نے سوال کیا اس کا میں جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ ایک حلقہ ہوتا ہے کہ فلاں حلقے سے جو ہے آپ ہے. میں نے کہا الحمدللہ میں پاکستان میں ہی بلکہ پوری دنیا میں اللہ کا بڑا کرم ہے, یہ سب نبی پاک کا احسان ہے, ان کا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. تو میں نے کہا مجھے ہندو بھی پسند کرتے ہیں, کرسچن بھی پسند کرتے ہیں, کوئی بارڈر لائن نہیں ہے میری, کوئی کچھ نہیں ہے, سب مجھے پیار کرتے ہیں. آپ مجھے ایک حلقے میں محدود کر دینا چاہتے ہیں. تو مجھے پاکستان میں کراچی سے لے کے پی کے تک, اور ادھر کشمیر سے لے کر کے گلگت تک, اور ادھر جو ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک اچھے ایکٹر میں ایک اچھا انسان ہونا ضروری ہے. تو لیکن میں ایک حلقے میں آ کے میں کیا سیاست کروں گا؟ میری بات تو سارے سنتے ہیں, سارے سمجھتے ہیں, اور مجھے سمجھانی بھی الحمدللہ آتی ہے بات. لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ فنکاروں کی بات نہیں سنتا, ان کا کوئی لیڈر کوئی نہیں ہوتا, فنکار کہیں جلسے جلوس نہیں نکال سکتے, فنکار کہیں احتجاج نہیں کر سکتے, کوئی تو ہو جو ان کی نمائندگی کرے. نمائندگی کے لیے پھر ہماری اپنی غلطیاں ہیں, پھر ہم فنکاروں میں غلطیاں ہیں. میں آپ کو نہیں سمجھ سکتا, نہ پسند کرتا ہوں, آپ مجھے نہیں پسند کرتے, ہم دونوں مل کے تیسرے کو نہیں پسند کرتے. ہم کہتے ہیں وہ کیوں لیڈ کر رہا ہے, ہم کہتے ہیں کہ تو اس میں ہماری اپنی کباتیں ہیں. تو میرے اپنی برادری کی جو ہے وہ میں برائی نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن ہم میں بھی بہت ساری خامیاں ہیں. آپ لکھاری بڑے اچھے ہیں, لکھتے بہت اچھے ہیں, کامیڈی بھی لکھتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے معاشرے میں جو تمام تر مسائل ہیں اس وقت, یہ کیا ہمارے سیاستدانوں کے دیے ہوئے مسائل ہیں؟ کیا ان کی وجہ سے ہم آج اس حالت میں ہیں؟ یہ کیا وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے کہ یہ ہمیں صحیح طرح اس نیشن کو لیڈ نہیں کر سکے؟ آپ ایز اے پاکستانی کیا سمجھتے ہیں؟ میں صرف اس کا مختصر جواب آپ کو یہ میں دوں گا کہ جس شعبے کے جو لوگ ہیں, آپ دیکھیے آرٹس کونسلز بنی ہوئی ہیں سارے پاکستان میں, سارے اضلاع میں بنی ہوئی ہے, اسی طرح کراچی میں, حیدرآباد سے لے کر وہاں, اسی طرح بلوچستان میں, اسی طرح وہاں پر. ان کے جو ہیڈ ہیں, آپ کبھی کسی کا نام سنا ہے آپ نے جن کا شعبے سے تعلق ہو؟ اسی طریقے سے آپ یہاں پر ہمارے پنجاب میں جو ہے, تو پراپر جو شعبہ ہے اس شعبے کا انچارج بھی اس سے واقف بندے کو لینا چاہیے نا. صحیح ہے. ہمارے یہاں بدنصیبی یہ ہے کہ دوسری طرف سے لوگ آ جاتے ہیں, پھر ان کو ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں, وہ پھر ہمیں برا منا رہے ہوتے ہیں, پھر وہ اپنا جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہم کو سوٹ نہیں کر رہا ہوتا, تو پھر یہاں سے خرابی شروع ہوتی ہے اور پھر اینڈ تک چلی جاتی ہے, اور ہم ڈے بائی ڈے نیچے آتے چلے جاتے ہیں. آپ کی فیملی سے کوئی ذوالقرنین جونیئر آ رہا ہے اداکاری میں؟ ہاں, میرے ایک بیٹے نے جس کا نام ذیشان حیدر ہے, اس نے میس کمیونیکیشن کیا ہے, اور وہ مختلف چینلز میں بھی رہا. اور بیٹا تو دوسرا بھی ماشاءاللہ شوبز سے ہے. ان کو شروع میں نے بچپن میں ان کو ڈرامہ میں کام کرایا, بیٹی کو بھی کرایا. اچھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان میں صلاحیت ہے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کہ اولاد کو جو جی چاہے, ان کا من چاہے وہ کریں. ہاں, لیکن مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ اسی شعبے میں آ رہے ہیں, اور بہت جلد وہ اپنا نام بنائیں گے. اور جو پروردگار نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں, تو کوشش تو کرتا ہوں میں ان کو سکھانے کی یا بتانے کی, لیکن بطخ کے بچے کو تیرنا سکھایا نہیں جاتا, بہت گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے. پاکستانی قوم کے لیے کوئی پیغام؟ سر, پیغام 7 بجے سے شروع ہوتے ہیں اور رات 12 بجے تک رہتے ہیں. تو میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے. اور میں اپنے فینس کے لیے جب ہاتھ اٹھاتا ہوں تو اپنے بچوں کے لیے یا اپنے بزرگوں کے لیے دعا کرتا ہوں, تو میں اپنے فینس کے لیے دعا کرتا ہوں.
تو جو مجھے پسند کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، انہیں کی وجہ سے میں ہوں. تو میری دعائیں ان کے لیے ہیں، اور میں جو پیار کرتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنی دعا میں مجھے بھی شامل رکھیں. میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے. تھینک یو ویری مچ ذوالقرنین حیدر، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو میں آئے. ناظرین، یہ تھے ذوالقرنین حیدر، پاکستان کے بہت مشہور کامیڈین، اور انشاءاللہ اگلے نیکسٹ پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.